बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। मेरे साथ आज मौलाना महमूद अल हसन असद, जो हैलीफैक्स के अंदर मरकज़ी जामे मस्जिद अल हदीस के खतीब आला हैं। आज मैं उनसे रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरे के बारे में कुछ सवाल करूँगी। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। मेरा आपसे सवाल है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, तो आप हमारी नाज़रीन को आखिरी अशरे के बारे में थोड़ी सी वज़ाहत कर दें। नमाज, सदका, ज़कात और मज़ीद इबादत के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रमज़ान का आखिरी अशरा आज शुरू हो रहा है। इस अशरे के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, इसमें बहुत सारी इबादत हैं। ख़ुसूसी इबादत में से एतकाफ़ को जो आज रात ही शुरू हो रहा है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सुन्नत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिन एतकाफ़ बैठते थे। और जब ज़िंदगी का आखिरी साल था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतकाफ़ किया था। और ये वो सुन्नत है कि जो मर्द और औरतें सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो सिर्फ मस्जिद में होगा। खा औरतें हैं या मर्द हैं, घर में एतकाफ़ नहीं होता। इसका ये एक मसला ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि एतकाफ़ के अंदर इसके फ़ज़ाइल में बहुत सारी रवायात आती हैं, लेकिन वो ज़ईफ़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और एतकाफ़ करने वाला इस नीयत से बैठे कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है और मेरा अल्लाह इस चीज़ से खुश हो जाएगा, इसी बिना पर मैं आज मस्जिद के इस कोने में बैठ गया हूँ, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, अपनी गलतियाँ बख्शवाने के लिए, अपने रमज़ान के रोज़े और नमाज़ों की कमी बेशी को अल्लाह ताला की रहमत से दूर करने के लिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अपना दामन फैला के अपने रब के दर पे आके एक छोटा सा खैमा लगा के मैं रब के दरवाज़े पे गिर गया हूँ, और उतनी देर तक मैं उठूँगा नहीं जितनी देर तक मेरा रब मुझसे राज़ी नहीं हो जाता है। ये एतकाफ़ है, ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह इस अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो आखिरी 5 ताक रातों में आती है, यानी ओड रातें जो होती हैं उनमें 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है और 29वीं रात है। इनमें से एक रात ज़रूर शब क़द्र है। और यहाँ हमारे बरतानिया में, यूके में तो कोई लंबी रातें भी नहीं हैं। बड़े आराम से इंसान ये रातें जाग के अल्लाह की इबादत करके अल्लाह ताला से मांग के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सकता है। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये रात वो है कि जो अल्लाह ताला ने 1000 महीने की इबादत से अफजल रात करार दी है। तो ये 1000 महीना ये बेटा जी बनता है 84 साल से ज़्यादा का अरसा, यानी 84 साल बंदा ज़िंदा रहे और वो इबादत में गुजारे, और दूसरी तरफ इस एक रात की इबादत करे तो ये बराबर होता है। अल्लाह अकबर। तो ये कितना बड़ा, यानी कि इंसान की ज़िंदगी पता नहीं उतनी है कि नहीं है, लेकिन इस एक रात को तलाश करने में सहाबा कराम, सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी कोशिश करते थे। और ये कोई 27वीं रात ख़ास नहीं है, इनमें से कोई एक, और ये बदलती रहती है, कभी 23वीं है, कभी 21वीं है, कभी 27वीं है, कभी 29वीं है। तो इसमें एक रात ख़ास नहीं है, यानी कोई रात भी जो अल्लाह ताला जिसको शब कद्र करार दे देगा, यानी वो शब कद्र है, वो लैलतुल क़द्र है। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, नवाफिल अदा किए जाएँ, दुआएँ की जाएँ, बख्शिश मांगी जाए, अपने फौत शुदगान के लिए माफ़िया मांगी जाए, जो बीमार हैं उनकी शिफा के लिए मांगा जाए, परेशान हालों की परेशानी दूर कर दे अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला से मांगा जाए। ये चीज़ें इस रात की इबादत का हिस्सा है। और इस रात की इबादत के बारे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बात पूछी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
اللہ کے نبی اگر یہ نصیب میں آ جائے، یہ رات نصیب میں ہو جائے تو میں کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشش کرنے کو، بخش دینے کو تو پسند کرتا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا مانگا تھا، اللہم انک عفو۔ تو ناظرین یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا اس رات کی خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی مانگتا ہے، رزق کے حلال مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کی نیکی مانگتا ہے، نیکی کے راستے پر چلائے ان کو، یہ یعنی اپنے ماں باپ کی بخشش مانگتا ہے، اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ راتیں غنیمت ہے، رمضان کی ہر رات ہی غنیمت ہے، جس میں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 70,000 جہنمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ وہ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں، اور اسی رات میں یعنی یہ ویسے تو ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، پچھلے رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ 3 باتیں کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ نمبر 1، کوئی ہے ایسا کہ مجھ سے معافی مانگے، حل من مستغفر یستغفر لہ، کوئی ایسا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور پھر کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں، کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی عمر کی برکت کی دعا مانگے میں اس کی عمر میں برکتیں ڈال دوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود کہتا ہے۔ تو یہ مبارک راتیں ہیں، یہ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ لوگوں کو آپ بتا رہی ہیں کہ ہمیں زندگی کے کس طرح سے، دین کے راستے پر کس طرح سے چلنا ہے ہر شعبے میں۔ تو میں آپ کے اس چینل کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کی نیت کو کے خالص ہونے کو بہتر بنائے، مزید اخلاص اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کیسے کرتے تھے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال بچی نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں رمضان کے مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ جس طرح سے تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح سے دائیں ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے، بہت صدقہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آخری عشرہ ہے، جو سارا رمضان نہیں کر سکے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں ثواب کتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نفلی عبادات کو فرضی عبادات کو بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ صدقہ دیں گے تو زکوٰۃ گنی جائے گی، وہ زکوٰۃ یعنی ہر بندہ زکوٰۃ کا نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن رمضان کے اندر دیا ہوا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، جس کا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ اسی طرح سے کوئی نفل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرضی نمازوں کے برابر اس کا ثواب دیتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور صدقہ خیرات سے حوالے سے تو بیٹا جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا دیا ہوا صدقہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور اس کو نشو و نما دیتا، پالتا رہتا، بڑھاتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اپنا صدقہ اپنا مال میں تلوا لے جا، تو وہ ادھر دیکھے گا تو احد پہاڑ سے زیادہ پڑا ہوا ہوگا صدقہ۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میری زندگی میں، ساری زندگی میں اتنا مال نہیں آیا تو میں نے اتنا صدقہ کب کر دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے جو آدھ کلو کھجوریں، نصف سا کھجوریں جو مجھے دی تھی نا، میں نے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تھی اور میں اس کو بڑھاتا رہا ہوں، آج وہ احد پہاڑ سے بڑی ہو گئی ہیں، لے جا یہ تیرا ہی صدقہ ہے۔
تو یعنی من کیسے آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے قرض دے گا، یعنی اللہ اسے قرض کہہ دیتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض دے گا، میں اس کو قرض اس کو بڑھاتا رہوں گا، دنیا میں بھی واپس کروں گا اور آخرت میں بھی واپس کروں گا۔ تو یہ تو چیز ہی ایسی ہے، صحابہ کرام کو اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی۔ ایک صحابی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا ایک کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجور جو خرید کے دے دے گا نا، میں اس کو جنت میں ایک کھجور لے کے دوں گا۔ تو وہ ایک یہودی کے گھر کی کھجور تھی، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دیتا۔ ہاں جی، اس نے وہ گیا جا کے صحابی، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، یہ مجھے دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کیا لیتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا۔ تو ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ اس صحابی کا مدینے میں۔ اس نے کہا میرا وہ سارا باغ لے لیں، یہ کھجور مجھے دے دیں، یہ کھجور مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ سارا باغ، اور صرف باغ ہی نہیں تھا، اس باغ کے اندر اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ اس کا وہ صحابی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سودا کیا، تو وہ آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے وہ کھجور اس سے خرید لی ہے اور اس کو اپنا باغ دے دیا۔ تو مدینے کا سب سے بہترین باغ تھا اس کا، یعنی وہ، اور اس کے اندر میں نے بتایا جیسا کہ اس کے اندر اس کا گھر بھی موجود تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو نے یہ اچھا سودا کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں کھجور دے گا۔ تو وہ وہاں سے نکلا۔ بات یہ ناظرین، یہ بات کیا کمال ہے، یہ صحابہ کرام کا سخاوت کرنے کا ایک انداز ہے، اور کس قدر بڑا انداز۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور اس باغ کے گرد ایک چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، تو اس دیوار پر کھڑے ہو گئے، گھر اندر باغ میں نہیں گئے۔ تو وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دیتے، یا ام دہدہ، اے ام دہدہ، یعنی اس کی، وہ ابو دہدہ اس صحابی کا نام تھا، یا ام دہدہ، اے ام دہدہ، یعنی آپ اس اپنی بیوی کو آواز دے رہا ہے کہ باہر نکل آ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آ، میں نے یہ باغ گھر سمیت اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، جو میں نے بیچ دیا ہے اللہ کی راہ میں نے سودا کر لیا۔ تو وہ بیوی بھی کمال کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ جو آپ نے سودا کیا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو یہ اس سے اعلیٰ سودا کوئی نہیں ہے۔ یعنی آج کا دور ہوتا تو خیر وہ جی، وہ کہتی اتنا تو سخی رہتا ہے کہیں، ہاں جی، تو گھر بھی بیچ آیا ہے، دے آیا ہے، باغ بھی دے آیا ہے، باقی بچہ کی۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا، انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کی بے ثباتیوں کا، دنیا کی یعنی دنیا نے دنیا پر ہی رہ جانا، اس چیز کا ان کو علم تھا، یہ تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل آئی اور سارا باغ گھر سمیت دے دیا ان کو۔ تو صحابہ کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ مال غنیمت آیا ہے، اور مال غنیمت میں سے ایک سونے کی ایک ڈلیا وہ بچ گئی ہے، باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ساری رات بے قرار اور بے چین گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام المومنین پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا بے قراری ہے، کس چیز کی بے چینی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عائشہ، میرے گھر میں وہ سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے موت آ گئی تو میں قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا کہ محمد گھر میں سونا چھوڑ کے آیا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے نبی کی سخاوت۔ تو یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ۔ آخری عشرے میں آخری بات کر کے میں بات سمیٹتا ہوں کہ آخری عشرے کے فضائل میں سے ایک فضیل، جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ایسا کیوں کہ اس نے ایک کھجور کے بدلے اپنا پورا باغ دے دیا؟ بیٹا ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی اس چیز کی کہ پورے کا پورا باغ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے کھجور لے کے دوں گا جنت کے اندر۔ تو جنت کی ایک چیز ساری دنیا سے بھی قیمتی ہے، بلکہ یہ جو آپ نے یہ لیا ہوا نا، یہ سکاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی ایک عورت کا ایک دوپٹہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، پوری کائنات سے قیمتی ہے اس کا ایک دوپٹہ، ایک سکاف جو جنت کی عورتیں لیں گی۔ تو یہ باغ، یہ کوئی حیثیت، لیکن یہ سمجھ آنے کی بات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ قرآن اس
رمضان کی اسی آخری عشرے میں نازل ہوا ہے اور اسی آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں نازل ہوا ہے، اسی رات میں جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہہ دیا ہے، قدر کی رات بنا دیا ہے۔ تو رمضان کے اندر قرآن کی بھی اتنی، یعنی علماء اس چیز میں شش و پنج میں ہے کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو عزت ملی ہے یا رمضان کی وجہ سے قرآن کو عزت ملی ہے، یہ دونوں اتنی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ یعنی رمضان بھی اپنی جگہ پر فضیلت والا ہے اور قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اس سے بڑی فضیلت والی چیز ہی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں کی سردار بنا دی ہے، اسے لیلۃ القدر کہہ دی۔ قرآن جو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جبریل امین کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور قرآن جس بستی پر نازل ہوا ہے وہ بستی دنیا میں ام القریٰ بن گئی ہے، یعنی دنیا میں سب سے اعلیٰ شہر مکہ قرار دے دیا گیا کیوں یہاں قرآن آیا تھا۔ اور قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے رب نے اس کو کائنات کا سردار بنا دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین بن گئے۔ تو قرآن جس قوم پر امت پر نازل ہوا رب نے اس امت کو ساری امتوں سے فضیلت دے دیا۔ یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یعنی یہ میری آپ کو بھی سب جو آپ کے ویور ہیں ناظرین ہیں، تو اس عشر میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ آخری راتیں ضائع نہ کی جائے، جتنا قرآن اللہ کا پڑھا جا سکتا ہے اتنا قرآن پڑھیں۔ اور بھی اس مہینے کی فضیلتیں ہیں، نوافل ادا کریں، دعائیں مانگیں، نمازیں، اپنی نمازوں کی پختگی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ساری زندگی کا پکا نمازی بنا دے۔ یعنی نماز تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کے چھوڑنے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی میں ایک شیخ کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کافر بھی نماز نہیں پڑھتا اور تم بھی نماز نہیں پڑھتے، تمہارا اس میں فرق کیا ہے؟ یہودی نماز، ہندو نماز نہ پڑھے، سکھ نماز نہ پڑھے، انگریز نماز نہ پڑھے، تم بھی نماز نہ پڑھو، تو تمہارا اور تمہارے ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کس چیز سے بتاؤ گے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ صرف نماز ہے جس کے ذریعے پتہ ہمارا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے ادھر مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والے ادھر کافر ہے۔ یعنی نماز اتنا بڑا فرق کر دیتی ہے۔ تو پھر عید آئی ہے، عید الفطر، یہ ایک تحفہ ہوتا ہے ہاں جی اس رمضان کا، سارے رمضان کے مزدوروں کو اللہ تعالیٰ مزدوری دیتا ہے۔ تو عید کے حوالے سے پھر میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو ختم کرنے کے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب ایکچولی ہمارے ابو ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ میری پیاری بیٹی ہے ہانیہ جانی ہے، یہ میری جان ہے، اور یہ میری بڑی بیٹی لائبہ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر چلائے۔ اور میری ایک چھوٹی بیٹی مبشرہ ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ چینل بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے میری ایک کیمرہ مین بیٹی رشتہ ہے جس کا نام میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیٹی رشتہ نائک کے سے متاثر ہو کے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو دین کے راستے پر چلائے، میری یہ دعا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔